अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले ये जो इस वक्त नई तफसीलात और मामलात सामने आ रहे हैं, रऊफ़ हसन साहब जिनका मोबाइल का फोरेंसिक डाटा और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आने के इंकशाफात हैं। अब ये बज़ाहिर तो एक लगता है जैसे एक कहानी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले ये पता लगा कि किस तरह रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो एक भारतीय सहाफ़ी के साथ इन टच थे और उनकी जो मालूमात चीज़ें या बहुत सारी बातें वो रॉ तक पहुंचा रहे थे उन सहाफ़ी के ज़रिए। पहले ये इंकशाफात सामने आए, अब एक अंदरूनी कहानी सामने आई है जिसमें रऊफ़ हसन साहब अलीमा ख़ान के साथ राब्ते में थे और जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, जो बुशरा बीबी के हवाले से इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एक मुलाकात का अहवाल उन मैसेजेस में जिसका ज़िक्र है इस कहानी में कि वो किस तरह से एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही थी और फिर इमरान खान साहब क्या फरमा रहे थे और ये मामलात किस तरीके से आगे चल रहे थे। और फिर ये कि एक पार्टी के दरमियान ग्रुपिंग की एक बात है, डिवाइड की एक बात है, और ये कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जो चीज़ सामने आती है वो ये कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब एक झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा करते हैं और अलीमा ख़ान साहिबा बज़ाहिर उससे खुश नज़र नहीं आती हैं और कब्ज़ा है पार्टी पर और पार्टी में ग्रुप बंदी है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं। अगर अब इस पर कितनी बात की जाए कितनी ना की जाए, लेकिन एक चीज़ एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि ये जमात बयानियाँ बनाने में, और मैं तो नहीं कहूँगा कि झूठा या सच्चा, मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं इससे और मेरे गेस्ट पार्टिसिपेंट इस पर बेहतर रोशनी डालेंगे, लेकिन जो भी बयानियाँ वो बनाते हैं उसको बेचने में बड़े कामयाबी से उसको बेच लेते हैं, चाहे वो झूठा है चाहे वो सच्चा है, और उसमें दोनों तरह के होते हैं। सच गो कि अब तक कम साबित हुआ है और झूठ ज़्यादा हमें चीज़ों में नज़र आता है, और यही चीज़ें अब अनफोल्ड होती हुई हमें इस सारे मामले में नज़र आ रही हैं। इस पर फिर हुक्मरान जमात हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हों या पंजाब से वज़ीर इत्तलात हों, फिर वो खुलकर बयानबाजी करते हैं और फिर तहरीक इंतशार का नाम वो तहरीक इंसाफ को दे देते हैं, और इंतशार बहरहाल मौजूद है। डिवाइड, पोलराइजेशन इन द सोसाइटी, नफ़रत के बीज बहरहाल बड़ी हद तक बोए जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आम ख्याल ये है कि वो जमात जितना भी उसको कह लीजिए कि उसकी चीज़ें एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो जमात दावेदार है कि वो एक मकबूल जमात है। वो कहते हैं कि 8 फरवरी को 2/3 अक्सरियत उनको मिली थी और पाकिस्तान की आवाम आज भी इस सब के बाद उनके साथ है। मैं 2/3 या पाकिस्तान की आवाम की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन एक पॉपुलर ग्रुप ज़रूर है ये जमात, और इसके फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी कट्टर है और बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है, जो किसी दलील को और किसी आर्गूमेंट को नहीं मानते हैं और ब्लाइंडली वो उनका एक फेथ है और वो फॉलोइंग है इस एक मखसूस जमात के साथ, कतई नज़र इसके कि उनके बानी या उनके इर्द गिर्द के लोग या उनकी माजी की कारकर्दगी पर कितने सवालात और कितने क्वेश्चन मार्क्स हैं। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करें, और इसके साथ साथ जो इस वक्त मुख्तलिफ अलाइंसेस हैं अपोजिशन के, और एक जलसा हमने देखा कि वो पोस्टपोन्ड हुआ, अगला जलसा हर हाल में होगा। उनका ये मानना है कि NOC मनसूख करके एक 9 मई हो सकता था, जिससे बचा लिया है उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उनके इत्तेहादी बहरहाल उससे खुश नहीं है, लेकिन मज़ीद एहतजाज और चीज़ें मुतवक्के हैं आने वाले दिनों में, और वो कितना बोझ डालेंगे इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत पर, जिसके हवाले से ये ख़बर आ रही है कि वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी शायद करने जा रहे हैं, इम्कान है इस बात का, और बिजली में की कीमतों में कमी की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जुल्फ़िकार राहत साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इम्तियाज़ गुल साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। चॉइस साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप ये बिल्कुल एक ऐसा जैसा एक चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, एक कहानी है सामने आ रही है, अब बुशरा बीबी के पार्टी पर असर रसूख की बातें, अलीमा ख़ान साहिबा का उससे नाखुश होना और फिर झूठा बयानियाँ मिलकर बनाने की कोशिश करना, इससे पहले भारतीय सहाफ़ी से राब्ते, रॉ तक पैगाम रसानी, किस तरफ जा रहे हैं मामलात? बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी मुल्क में काम कर रही है
اس کو یقیناً قانون کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے، اور کسی دوسرے ملک کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ اگر کسی نے روابط قائم کیے ہیں تو یہ ایک غیر قانونی اقدام، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے اسپوک پرسن کے طور پر یا سیکرٹری انفارمیشن کے طور پر یہ اس کے لیے ضروری ہے شخص کے لیے کہ وہ دنیا بھر کے وہ تمام جرنلسٹ جو اس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہوں، ان کا کسی ایجنسی سے تعلق ہو یا نہ ہو، ان کو اپنا محفظ ضمیر اور اپنی پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے جو بھی سٹیٹمنٹ ہو وہ اس کو ریکارڈ کروائے تاکہ چیزیں ریکارڈ پر رہیں، اور جب کبھی سوال کیا جاتا ہے تو جواب دینا اسپوکس پرسن کے لیے لازم ہی تقریباً ہوتا ہے، کہیں کہیں ایوائڈ کیا جاتا ہے لیکن موسٹلی جواب دیا جاتا ہے۔ رائٹ میں تو ایسا بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں انڈیا کے صحافی کام کیا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا آج کل موجود ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ یہاں پریس کلب میں بھی لوگوں کو ملتے تھے، بہت سارے لوگوں کو ملتے تھے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کسی ملک کا صحافی کسی دوسرے ملک میں ہو اور اپنے ملک کی ایجنسی کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہو، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یہ ہونا ہی ہوتا ہے، یہ اصول ضابطے کے مطابق ہے۔ میں یہ بات جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ پاکستان کے ایک پرائم منسٹر جب انڈیا تشریف لے گئے اور ان کی وہاں جرنلسٹوں کے ساتھ گفتگو ہوئی، جو یقیناً ان کے کہنے کے مطابق بہت اچھی گفتگو تھی، اور ان جرنلسٹوں نے بھی کہا کہ بہت اچھی گفتگو ہے، جس وقت وہ جرنلسٹ اٹھنے لگے تو ایک آفیشل نے ان سے پوچھا کہ کیا کل یہ گفتگو کسی اخبار یا کسی ٹی وی پر یا آج ملے گی دیکھنے سننے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساؤتھ آفس کے ساتھ رابطہ کریں گے اور جو ہمیں ساؤتھ آفس کہے گا ہم وہی چھاپیں گے۔ انڈیا میں صورتحال ہم سے بہت مختلف ہے، ہم تنقید کرتے ہیں اپنی ایجنسیز پر، اپنے اداروں پر، انڈیا میں نیشنلزم ہم سے بہت زیادہ ہے، وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے جو ان کی حکومت کی پالیسی کے پرٹیکولرلی فارن آفس کے حوالے سے چیزوں سے مختلف ہو، لیکن ہم اس سے گریز نہیں کرتے، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر گروپنگ نہ ہو، صحیح گروپس میں بھی گروپ ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ گروپ ہوتے ہیں، اور گروپنگ کے ذریعے ہی پارٹی کے اندر مینوور کیا جاتا ہے، اور آفس بیررز جو ہیں وہ آفس بیررز بننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر گروپ ہے، اگر گروپنگ کی صورت نہ ہوتی تو میم شین کی بات جب ہوتی تھی وہ بھی نہ ہوتی، اور اگر ایسی نہیں تھی تو پھر چیزیں سامنے آ گئی، جس وقت چیزیں طے کر لی جاتی ہیں تو پولیٹیکل سو چوائس پارٹی صاحب، اپنی سرکاری، فار یو دس از لائک سم تھنگ ویری نارمل، یہ روٹین کی چیزیں ہیں، کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو مطلب اس کو ایک رنگ دیا جا رہا ہے یا اسپائس اپ کیا جا رہا ہے چیزوں کو، مرچ مسالے لگا کر ایک کہانی بیان کی جا رہی ہے، کیا ایسا ہے یہ؟ دیکھیں ایک واقعہ کل ہوا یا پرسوں ہوا کہ انہوں نے اپنا جلسہ منسوخ کیا، اور وہ جو رات کو رابطے ہوئے یا صبح جیل کھلی اپنے وقت سے پہلے، اس چیز کا جواب دینے کی بجائے ایک نئی چیز سامنے لا کے رکھ دی گئی ہے۔ جواب تو پی ٹی آئی کو دینا ہے، لیکن نارمل چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں جس طرح ہو رہی ہیں، اور اگر واقعی کوئی خدشہ تھا اور رات کو جیل میں پیغام دیا گیا تو وہ بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، وہ حکومت اور ریاست کی مرضی کے بغیر نہیں دیا گیا ہوا۔ جی امتیاز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ویلکم کہوں گا۔ گل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے آپ بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ بظاہر کیا کوئی ڈیویٹ کرنے کی کوشش ہے اصل باتوں سے، ایک بڑا ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک بڑا کوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ سیریل ہے یا کوئی ایک ناول ہے، اس کی کوئی کہانی ہے جو انفولڈ ہوتی ہے، رابطوں کا انکشاف، چشم کش حقائق سامنے آ گئے، بس یہی ہے یا کچھ ہے؟ there's more to it؟ آئی تھنک جی چودھری صاحب نے بڑی زبردست بات کی، میری بھی ترجمانی کر دی ہے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ تو چشم کشا جو انکشافات بنا کے پیش کیے جاتے ہیں وہ بعد میں دھڑام سے نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈان لیکس کے حوالے سے سرر المیدہ کے ساتھ نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم کی گفتگو کو بھی ایک چشم کشا اور انتہائی سنسنی خیز اور ملک دشمن عمل قرار دیا گیا تھا، لیکن انہی کی بیٹی آج ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بھائی دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں یہ جو بیانیہ سرکار کی طرف سے آ رہا ہے اس کو تھوڑا ناپ تول کے آگے بڑھانا چاہیے،
اور یہ بالکل نارمل. اب اگر میرا فون اٹھا کے کوئی دیکھ لے تو اس میں تو اب پارا کے نام سے بہت سارے نمبر سیو ہیں, اس میں جو آئی بی کے جو بہت سارے افسران ہیں ان کے نمبر سیو ہیں, اس طرح باہر کے صحافیوں کے نمبر ہیں اس میں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں؟ بلکہ ہمیں تو, خیر میں یہاں وہ بات ذکر نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کس طرح کام کرتی ہیں, کس طرح کام کرتی رہی ہیں. لیکن بڑی ایک افسوسناک صورتحال یہ کہ ہمارا انٹلیکچوئل معیار, ہمارا جو پروفیشنل معیار ہے وہ انتہائی گر گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو علیمہ خان اور رؤوف حسن کی گفتگو سامنے آئی ہے, اس پہ تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ کام قانونی طور پہ کیا گیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی کی ذاتی گفتگو کو اس طرح آپ ایک بڑے انکشافات بنا کے پیش کر رہے ہیں, تو کیا یہ مناسب ہے؟ اور دوسری بات, وہ جیل والی جو ہے, تو ظاہر ہے جیل تو 24 گھنٹے کسی ایک کے کنٹرول میں ہے, مانیٹرنگ اس کی ہوتی ہے. اس کا صبح 7 بجے کھولیں یا 5 بجے کھولیں میٹنگز کے لیے, تو کسی بھی وقت جایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے بطور صحافی, بطور اینکرز, کہ وہ بیانیے جن کو مسالہ لگا کے, تڑکا لگا کے بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ اس سے ہم تھوڑا سا گریز کریں. ہمیں اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے کہ کیا رؤوف حسن ایک پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے یا انفارمیشن سیکرٹری ہے, فور دیٹ میٹر پارٹی کا کوئی بھی عہدیدار ہو, کیا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے رابطے نہیں ہیں؟ آپ یاد ہوگا کہ جب اسامہ بن لادن مارا گیا تو اس وقت 4-5 گھنٹے کے اندر اندر صدر آصف علی زرداری کے نام سے آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں کیسے چھپ گیا تھا. ان کے رابطے تو اس میں آصف علی زرداری نے بڑے ان کو یقین دہانی کرائی امریکیوں کے, ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے یہ کام کیا, جبکہ جنرل اشفاق کیانی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں, ہمیں تو رات کے 2 یا 3 بجے پتہ چلا. تو یہ بہت ہی بھونڈے انداز میں پروسیکیوشن چل رہی ہے. ان سے بہتر میرا خیال ہے کیس بنایا جا سکتا تھا اگر یہ ذرا سی میں تھوڑی سمجھ بوجھ ہوتی تو. کیا وجہ ہے؟ میں گل صاحب آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ اٹیمپٹس جن پر آج آپ بھی مسکرا رہے ہیں, چودھری صاحب بھی میں دیکھ رہا ہوں, ذوالفقار راج صاحب کے چہرے پہ بھی ہلکی سی مسکرا, کہ یہ سوچنے والے کیا ان کے پیچھے پلانرز اچھے نہیں ہیں, سمجھ نہیں ہے, کچھ ہے نہیں ہے, اس طرح کی اٹیمپٹس تب کی جا رہی ہیں؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ سر؟ بڑی سیدھی سی بات ہے جی, یہ تو آپ انتقام کسی کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کی کوشش میں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے خیال میں لاجیکل ہے اس بندے کا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, پھر اس پہ ختم کر دوں گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا تو ہم 3 نومبر کو CNN کے لیے ہم نے انٹرویو کے لیے ان سے ملے راولپنڈی میں. انٹرویو جب ختم ہو گیا, رض خان چلے گئے, میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ 3-4 منٹ 5 منٹ کی گفتگو میں نے کی دہلیز میں کھڑے ہو کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس ملک کو کیسے سنوار دیں گے, کیسے ہم ریڈیکلی اس کو ہم اصلاح کریں گے اس ملک کی. تو میں نے نکلتے ہوئے کہا کہ جنرل صاحب چلے, میں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کی جتنی اصلاحات ہیں وہ اسی پٹواری, اسی SHO, اسی ASI اور اسی جیل سپرنٹینڈنٹ کی دہلیز پہ کہیں آ کے وہ رک نہ جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ پھر ایگزیکٹلی وہی ہوا, کیونکہ اگر جس نظام میں آدھے پڑھے لکھے یا ان پڑھ پٹواری ہیں یا آپ کے تحصیلدار ہیں یا SHO ہیں, ان کے اوپر آپ کے سارے نظام کا دار و مدار ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح کی FIRs بنتی ہیں وہ پھر FIR اس طرح کی نہ بنتی اگر ان میں تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہوتی. تو ایک FIR بنتی ہے, اس کی بنیاد پہ پوری اسٹیٹ مشینری جو ہے ایک شخص یا شخصیت کے خلاف شروع ہو جاتی ہے, بعد میں جب اعلیٰ عدالت میں وہ معاملہ پہنچتا ہے تو دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے. رائٹ. ذوالفقار راج صاحب, آپ کیسے دیکھیں گے اس ساری سچویشن کو؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ مطلب دودھ کی دھلی ہوئی جماعت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف, اور سینکڑوں چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ ان کے حوالے سے نکال سکتے ہیں جو کہ جینون بھی لگیں اور آپ اس کو کہیں نہ کہیں آگے بڑھا بھی سکتے ہیں, لیکن اس طرف نہیں جایا جا رہا اور اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں جو بہت سارے پھر سوالیہ نشان چھوڑ جاتی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی, ایک تو بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے, اور جو ڈیموکریٹس آتے ہیں وہ ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں آپ کو اپوزیشن کے اندر جب ملتے ہیں تو یہ میڈیا کے ساتھ ان کا بڑا رومانس ہوتا ہے.
जब ये मेज़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं तो यही मीडिया और यही इजहार राय की आज़ादी इनको बुरी लगने लग जाती है। तो वैसे तो मीडिया भी आजकल नज़रियाती कम और मालियाती ज़्यादा हो गया। ओवरऑल जो बात आपने की है इसमें मैं समझता हूँ कि मल्टीपल इश्यूज़ हैं। जिस तरह पीटीआई ऑपरेट कर रही है, पीटीआई जिस तरह जारहाना अंदाज पे खेल रही है और जिस तरह आगे से जवाब दिया जा रहा है, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अल्टीमेटली इससे तबाही तो हो सकती है, अनारकी की सूरत हाल तो पैदा हो सकती है, इसमें से ख़राबी तो आ सकती है, लेकिन बेहतरी की बहरहाल कोई उम्मीद इसलिए नहीं करनी चाहिए इस टकराव के नतीजे में। इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। पीटीआई के बहुत सारे इनकलाबियों से जब मुलाकात होती है और जब उनके हम तेवर देखते हैं तो उसमें हम उनसे एक सवाल करते हैं, और ये सवाल बाय द वे मैंने इमरान खान को भी किया था बराह रास्त उनके पास बैठ के, कि मैंने कहा जी आजकल बड़े आप इनकलाबी हुए हैं, लेकिन इनकलाब का एक रोड मैप होता है, इनकलाब के लफ्ज़ का एक मतलब होता है, उसकी एक एग्जीक्यूशन का प्लान होता है। तो मैंने कहा कि भुट्टो साहब इस मुल्क में थे, हाँ उन्होंने कहा जी वो कौन नहीं जानता, मैं भी मैंने कहा जी आप शायद नहीं जानते। भुट्टो साहब की एक टीम थी जिसमें मुबशर हसन थे, जिसमें खरसद थे, जिसमें और बहुत बड़े बड़े नाम थे जो इनकलाब के मतलब को भी समझते थे, उस लफ्ज़ का मफहूम भी समझते थे और उसकी शायद एग्जीक्यूशन भी जानते थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उस ख़ानदान ने बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई और उसके नतीजे में क्या हुआ। तो मैंने कहा जी आप शायद वो तारीख नहीं जानते, आप अभी चेक करवा लें कि कितने लोगों ने खुद सोजियाँ की थी, कितने लोग जलावतन हुए थे, कितने लोगों को उसमें हैंग किया गया, कितने लोगों को जेलों में डाला गया, कोड़े मारे गए वगैरह वगैरह। तो एक लंबी मैंने कहा तारीख है, इसको अगर स्टडी कर लें तो ये ज़्यादा आपके लिए मुनासिब होगी और आपकी रहनुमाई हो जाएगी। लेकिन जब मैं उनसे ये पूछता हूँ दूसरे लम्हे कि आपके पास कोई रोड मैप है, कोई सलूशन है, तनकीद करना देखिए बड़ा आसान होता है, ठीक है मैं भी कह देता हूँ कि फ़ौज बहुत बुरी है, सिपह सलार भी बहुत बुरे हैं, अदारों के ऊपर चढ़ाई करना भी बड़ा जायज़ है, एक 9 मई हो गया, एक दूसरे 9 मई की तरफ भी बढ़ना है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, जुनून भी है, नौजवान नस्ल भी साथ आ गई, सारा कुछ हो गया। सवाल ये है कि जेल के अंदर बैठ के इस कौम को किसी पॉजिटिव इनकलाब के लिए, किसी पॉजिटिविटी के लिए, किसी बेहतरी के लिए, कोई सिस्टम की तब्दीली के लिए गाइड किया जा रहा है, कोई रोड मैप दिया जा रहा है, कोई सलूशन दिया जा रहा है? जवाब है नो। तो एक ही सिर्फ बात हो रही है कि बस इस मुल्क की सारी खराबियों की जड़ फौज है, इस मुल्क की सारी खराबियों की जड़ स्टैब्लिशमेंट है, लिहाजा चढ़ाई कर दो। अब ये जो सिचुएशन बनाई जा रही है, जो एग्रेशन भरा जा रहा है एक नौजवान नस्ल के दिल और नहीं जुल्फकार साहब इसको जरा करेक्शन इसकी कर लें, करेक्शन कर लें जुल्फकार साहब, ये एग्रेशन भरा नहीं जा रहा, ये भर चुका है, भरा जा चुका है जी, मैं भर चुका है। सलान भाई पहले 9 मई में आपने इसका नतीजा देख लिया, आगे भी जो नतीजा आप देखने जा रहे हैं वो कोई अच्छा नहीं होगा। और अभी भी देखें अंदर से तड़ियाँ लगाई जा रही हैं कि देखें अगर ये जलसा तो मैंने कैंसिल कर दिया है और अगला जलसा 8 सितंबर को आ रहा है और ये ना हुआ तो फिर देख लेना मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें सलूशन की तरफ जाना है। लीडर्स जो होते हैं वो मुस्तकबिल की राह दिखाते हैं, वो फ्यूचर की बात करते हैं, वो कोई रास्ता निकालने की बात करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ असलान भाई बदकिस्मती से जहाँ पे रियासत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है वहाँ पे हर जगह पे इंक्रोचमेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सियासत के अंदर भी बहुत ज़्यादा आप इंक्रोचमेंट देखेंगे, सहाफ़त के अंदर भी देखेंगे, वकला बरादरी भी है, डॉक्टर्स भी है, जहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं वो मैक्सिमम अपनी स्पेस ले जाते हैं और स्टेट उनके जवाब में कॉम्प्रोमाइज्ड होके श्रिंक होती जाती है, वो बैक फुट पे चली जाती है। तो यहाँ पे राइट जुल्फकार साहब ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू हैव रेज्ड। मैं चाहूँगा इन पर हम मज़ीद भी आगे बात करें, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर मैं इस पर मज़ीद बात करता हूँ, साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। अजीम चौधरी साहब जो पॉइंट्स इस वक्त जुल्फ़िकार साहब ने रेज़ किए हैं, मैं चाहूँगा एक तो ज़रा जो जलसा मनसूखी है, गो के ये जुमेरात के दिन की बात है और फिर अब आज एक दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन इस पर बात मुसलसल जारी कि ये हुआ कैसे,
یہ کیا عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں تو ان کا وے آف تھنکنگ چینج ہو گیا ہے، جو کہ ڈٹ جانے والے تھے کسی بھی چیز پر، انہوں نے کو پریمپٹ کیا، پیغام کیسے گیا، کس کا گیا، بات تو مانتے نہیں ہیں وہ کسی کی، یہ کس طرح سے سارا معاملہ ہوا؟ اور یہ کل بھی میں نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ بات یہ کہ ان کے کچھ لوگ، کچھ ایسے عناصر شامل ہو کے، جبکہ میرا ماننا یہ ہے، آپ پتہ نہیں اتفاق کریں گے یا نہیں، کہ ایسے عناصر، ایسا ایکسٹریم قسم کا، ایکسٹریمسٹ قسم کا مائنڈ سیٹ بہت سارے ان کے اپنے کارکنان کے اندر موجود ہیں، جو کہ شاید بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں، بہت زیادہ نفرت جن کے اندر بھر چکی ہے۔ اور یہ جو ذوالفقار صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ بھڑ جاؤ، لڑ جاؤ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سب برائیوں کی جڑ وہ ہے، اور وہ واقعی اس طرح سمجھتے ہیں۔ میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے، جو کہ کسی کی بات نہ سننے کو تیار ہے، نہ ماننے کو تیار ہیں، وہ نجی محفلوں میں گریبان پکڑنے تک آ جاتے ہیں اس طرح کی بات پہ، اور وہ ان کے خیالات بڑے واضح طور پر عکاسی کرتے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی کر دیں گے۔ تو کیا یہ کوئی اس کی آڑ میں یہ کچھ کرے گا، یا ایسے عناصر ان کے اندر موجود ہیں جو شاید ایک وقت آئے کہ خود ان سے بھی نہ ہینڈل ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے یا ان کے بانی سے؟ میں کوشش کروں گا سب باتوں کا احاطہ کر دوں۔ اللہ نہ کرے کسی کو جیل دیکھنی پڑے اندر سے۔ مجھے اتفاق ہوا دو حیثیتوں میں جیل دیکھنے کا، ایک ملزم کے طور پر، ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر مجھے بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، اور ایک نان آفیشیل وزٹر کے طور پر میں جیل کا دورہ کر سکتا تھا، رپورٹ لکھ سکتا تھا۔ دو مختلف حیثیتوں میں میں نے جیل میں دیکھا۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جیل کا بادشاہ ہوتا ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اس سے زیادہ با اختیار ہوتا ہے، لیکن اختیارات استعمال کرتا ہے سپرنٹینڈنٹ کے کہنے پر۔ لیکن وہاں جو صورتحال اب تک سامنے آئی ہوئی ہے، کیونکہ جیل کے اندر کی تمام کمیونیکیشن اس کی نظر میں ہوتی ہے، اور اب تو خیر جیل میں کیمرے بھی ہیں، اور جیل میں باقی اور بہت کچھ بھی، سارا کچھ آ گیا ہوا ہے۔ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھٹو صاحب کا دور تھا، اب بہت کچھ بدل چکا ہوا ہے۔ جیل کے اندر سے پیغام بھیجنا باہر کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آپ یوسف رضا گیلانی کی کتاب چاہے یوسف سے صدا پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو جیل میں رات کو ان سے جا کے ملاقات کیا کرتے تھے۔ پاکستان میں وسیم سجاد صدر بنے اور چودھری شجاعت حسین جیل میں تھے، تو وہ چودھری شجاعت حسین کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں گئے، اور وہاں انہوں نے کچھ چیزیں کہیں جو چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک کروا دیں۔ انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ میں پیسے بھی خود دوں گا، یہ چودھری صاحب 20 دفعہ ہی کہہ چکے ہوئے ہیں، شاید لکھ بھی چکے ہوئے ہیں۔ اس سطح پر بھی جیل میں وزٹ ہوتا ہے، اور جیل کا جو آفیشل ہے، یہ ممکن نہیں ہے پاکستان میں اور دنیا کے کسی بھی حصے میں کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں نہ ہو۔ جیل کی حفاظت بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور جیل سے کمیونیکیشن بھی جو ہے وہ انہی کے ذریعے ہوتی ہے، لوکل تھانے کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ رائٹ۔ اگر پیغام اندر سے آیا تب بھی جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے آیا، اگر پیغام باہر سے گیا تب بھی جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے گیا۔ اور ٹیلی فون پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری بات کروا دو اور وہ حکومت کا ایک اعلیٰ عہدیدار ہو، تو یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے 18-19 گریڈ کا ایک افسر جو ہے وہ بات نہ کروائے؟ اور بات کرنے والے کو یہ پتا ہو کہ بات کرنے والا کون ہے تو وہ اس سے بات کرے گا، وہ کرتا ہے، کر لینی چاہیے، ہوتی بھی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ اور جیلوں کے اندر کمیونیکیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، باہر کی دنیا میں کم ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جو جیل کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر جیل میں ثاقب نثار جا کے کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو آج بھی کچھ چیزیں جا کے دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ جو محبت بھر گئی ہے دلوں کے اندر، اس میں کوئی کمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو حالات آج کے ہیں، معروضی حالات، اگر ان میں اصلاح نہ ہوئی تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک بشکی پاکستان میں ایک شخص نے وہ کچھ کر دیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش بن گیا تھا، اور اب جو کچھ ہوا وہ بھی چند بچوں نے وہ کچھ کر دیا جو تقریباً ناممکن تھا، لیکن وہ ہو گیا۔ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، وہ پھر اس بات سے نہیں ڈرا کرتے کہ آگے کیا ہوگا۔ میں عینی شاہد ہوں، شاید ان لوگوں میں موجود ہوں گا جو لاہور 1977 میں یہ فوج کو کہہ رہے تھے کہ مار گولی، ہن چلا گولی۔ یہ مسجد شہداء کے سامنے ہوا تھا، فوج گولی نہیں چلاتی، اور تھوڑی کیے ہوئے کسی صورت نہیں چلاتی۔ اور پیچھے کھڑے ہوئے جو بریگیڈیئر صاحبان تھے ان میں سے لوگوں نے استعفے دے دیے تھے، کورٹ مارشل ہوئے تھے،
بہت کچھ ہوتا ہے، وہ تاریخ کے صفحات میں سب چیزیں موجود ہیں، ہمیں صرف تلاش کر لینا چاہیے. سیاسی حالات کو غیر سیاسی طریقے کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے تو سیاست بھی بگڑ جاتی ہے اور ہر حالات بھی بگڑ جاتے ہیں، اور سدھرنے کا نام لینے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. پھر جس آپریشن کے ذریعے اس کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ذریعے آئین بھی بگڑ جاتا ہے اور آئین ساز ادارہ بھی بگڑ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ اور خرابیاں ہوتی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک مدت لگتی ہے. ہم 77 کے معاملات کو آج تک ٹھیک نہیں کر سکے ہوئے. آج کے اگر معاملات میں خرابی ہوگی تو ہم اگلے 25 سال پھر ان کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا سر چاہیے. خرابی ہوگی چودھری صاحب، خرابی ہو چکی ہے یا گنجائش ہے اس کی؟ دیکھیں، میں ایک سیاسی کارکن بھی ہوں، اس لیے میں اپنے لفظوں کے انتخاب میں تھوڑی احتیاط کرتا ہوں. نہیں، احتیاط ضروری ہے سب کے لیے، بے شک وہ سیاسی کارکن ہوں یا نہ ہوں. تو میں نے تو ایک بات پوچھی ہے کہ ابھی مزید خرابی ہوگی، ہو چکی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ جواب دے دیجیے. ہاں، ابھی مزید خرابی کی گنجائش موجود ہے، خدا نہ کرے کہ وہ لمحہ آئے. آپ کی نظر میں مزید خرابی کی گنجائش موجود ہے، خدا نہ جی. کرے کہ وہ لمحہ آئے، اور یہ تو میرے خیال سے ہم سب کی دعا ہے. جی، گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانے پڑیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امتیاز گل صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ اس کو اویئرنیس میں دیکھیں لوگ بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ آج کا یوتھ بڑا انفارمڈ ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے بڑی انفارمڈ ہے، انفارمیشن کے ٹولز بہت زیادہ تیز ہو گئے ہوئے ہیں، آ گئے ہوئے ہیں، سب کے پاس ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں پر اتنی بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے وہیں پر بمبارڈمنٹ آف ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن ہے. تو یوتھ بڑی حد تک مس انفارم بھی ہے، ڈس انفارم بھی ہے. اور اس کو میں لنک کروں گا ایک پولیٹیکل پارٹی سے جس کے بارے میں، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا، پروپیگنڈا کرنے والی بات. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے یا آپ اس طرف ووٹ کریں گے کہ نہیں، واقعی ہمارا جو یوتھ ہے وہ بڑا انفارمڈ ہے آج کل، دے ویل اویئر، کوئی پولرائزیشن، کوئی نفرتوں کے بیج نہیں بوئے گئے ہیں، اور یہ اب میرے خیال سے صحیح ڈائریکشن میں چیزیں چل رہی ہیں اور یہی اپنا حق لیں گے؟ وہ آپ نے 2-3 سوال کر دیا ارسلان. اس میں دیکھیں، سب سے بڑی بات، ہم سوشل میڈیا کی کیا بات کریں، ہمارے آج کل بڑے بڑے چینل جو ہیں اور بڑے اخبارات، وہ خود گمراہ کن خبروں کا یا پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں. میں آج بھی دیکھ رہا تھا 2-3 اخبار، تو اس کے ذریعے جو خبریں آتی ہیں، جو نجی گفتگو سامنے آتی ہے کسی بھی اپوزیشن رہنما کی، اور اس کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں تو اس تک رسائی نہیں ہے، وہ بذات خود فیک نیوز کا یا گمراہ کن خبروں کا ایک ذریعہ ہے. تو اس میں آپ عام لوگوں سے کیا شکایت کریں گے؟ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، وہ لوگ جنہوں نے 2 ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، انہیں نوکری نہیں ملتی. ہم سے پہلے یہ دوسرے ہمارے تیسرے مہمان جو ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ زہر بھر دیا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں. یار اب کیا بات کریں خدا کے لیے، ہم آپ تو شاید پریویلیج لوگ ہیں، لیکن جس ملک میں بے روزگاری ہو، جس ملک کا نوجوان 2-2 3-3 سال 4-4 سال سے انتظار کر رہا ہے نوکری ملنے کا، خوار ہو گئے ہیں انٹرویو دے دے کے، وہاں پہ آپ دوسری طرف دیکھیں تو ندیم افضل چند صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اصل میں ان لوگوں کو چانس اس وقت ملے گا جب ہمارے ملک میں ریٹائرڈ بے روزگاروں کی کھپت ختم ہو جائے گی، جب ان کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس حوالے سے یہ بات کی کہ آپ جس طرف بھی نظر دوڑائیں تو آپ کو کوئی ریٹائرڈ صاحب نظر آئیں گے جو کہ مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی حال بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اور بنگلہ دیش میں جو 30% جو کوٹا رکھا گیا تھا، آپ نے بھی اس پہ پروگرام کیا ہوگا، جی. مکتی بات کے لوگوں کے لیے اور عوامی لیگ کے لوگوں کے لیے، اس کے نتیجے میں نوجوان اس لیے بپھر گئے کہ ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، یونیورسٹیوں سے ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں. میں نے اس پہ ایک مضمون بھی لکھا ہے کہ کس طرح تھوک کے حساب سے ڈگریاں جاتی ہیں اور پھر نوجوان جو ہیں ان کی اصل تعلیم نہیں ہو پاتی. ظاہر ہے جہاں پہ آپ ریٹائرڈ لوگوں کو اگر بٹھا دیتے ہیں، وہ کیا اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے؟ تو جو زہر اس وقت بھرا جاتا ہے جب آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا والد، آپ کا بڑا بھائی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، آپ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، تو وہ اب مطلب بار بار میں نہیں سمجھتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں بڑے پڑھے لکھے باشعور لوگ پی ٹی آئی کی طرف چلے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر رہے ہیں. آپ ریڈی والے کے پاس چلے جائیں، عام دکاندار کے پاس چلے جائیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے ذہن میں
کسی نے زہر بھرا ہے یا آپ واقعتاً ان مسائل کا شکار ہیں. تو میں پھر کہوں گا کہ ایک تو آج چودھری صاحب نے میرے لیے بڑا رستہ ہموار کیا, بڑی زبردست باتیں کہی ہیں, 100% ان سے متفق. دوسرا, ہمیں یہ جو زہر آلود پروپیگنڈا یا گمراہ کن پروپیگنڈا, اس میں دونوں سائڈ شامل ہیں, اور جو حکمران ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہوتا ہے, جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے وہ تو پھر ہر حربہ استعمال کرتا ہے. اچھا گل صاحب, میں آپ نے جو باتیں کہیں ان سے بالکل متفق ہوں, لیکن ایک چیز میں جاننا چاہوں گا, it's been 77 years, کیا یہ 77 سال سے جن مسائل کی آج ہم نشاندہی کر رہے ہیں, بے روزگاری, غربت, روٹی, کپڑا, مکان, یہ نعرے, یہ تو 77 سال سے چلے آ رہے ہیں, پھر آج ہی یہ بات کیوں کہ اتنا متنفر ہو گیا نوجوان؟ پہلے نہیں ہوا, اب اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے, اب کیا وجہ ہے, اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اویئرنیس ایک تو انسٹنٹ انفارمیشن ہے نا, چاہے آپ فیس بک کے ذریعے کرتے ہیں یا جو ٹویٹر, جو ایکس ٹویٹر ہے اس کے ذریعے کرتے ہیں, کہ وہ فلو آف انفارمیشن اتنا تیز ہے کہ آپ چیزوں کو چھپا نہیں سکتے. کراچی میں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہ گل احمد انرجی پلانٹ کے صاحب کے, ان کی جو بیوی ہیں ان کا, اب وہ کتنے ہر طرف وہ انفارمیشن پھیل گئی ہے. اب وہ جب انفارمیشن پھیلتی ہے تو آپ کیا کسی کو اپنے جذبات کے اظہار سے روک سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, اسی تناسب سے. گل صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انفارمیشن کا فلو جتنا تیز ہوا ہے, اسی کی آڑ میں ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا وارفیئر بھی بہت تیز ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اس کا سہارا لیتے ہوئے غلط طرح کی چیزیں بھی لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ ڈال دی ہیں. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایک غلط بات ہے تو وہ اب پرسپیکٹیو کی بات ہے نا, کہ آپ فینس کے اس طرف سے بات کر رہے ہیں یا اس طرف سے بات کر رہے ہیں. غلط بات کیا ہے؟ جب کوئی بے روزگاری کی بات کرتا ہے, وہ ایک آڈیو کال کا بھی بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں پہ دھمکیاں دی گئیں کہ آپ یہ اپنے ڈیلیٹ کر دیں ٹویٹس, اور ورنہ ہم آپ کے بھائی کو مزید تشدد کا نشانہ بنائیں گے. جہاں پہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا, آگ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے. تو ہمیں آگ بجھانے کے ذرائع تلاش کرنے چاہیے, اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ مزید آگ لگائیں ہم. رائٹ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ذوالفقار راج صاحب, سر ناؤ یور ٹیک آن دا میٹر. یہ معاملات جو ہیں اس وقت, اس پر وی کین ہیو اے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو, ایک دوسرے سے ہمارا اس پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن جو باتیں آپ نے کہیں میں بڑی حد تک ان سے بھی متفق ہوں کہ اس وقت پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے سوسائٹی میں. یہ اب کی بات ہے. مسائل تو جن مسائل کی آج ہم بات کرتے ہیں, یہ جس دن سے پاکستان مارز وجود میں آیا یہی مسائل رہے ہیں ہر وقت کے. نوکری ایک مسئلہ رہی ہے, روزگار ایک مسئلہ رہا ہے. ایوب خان کے دور سے چینی مہنگی ہوئی تھی تو ایک نعرہ بلند ہوا تھا, تو مہنگائی ایک مسئلہ تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب نے دیا, تب بھی لوگوں کے یہی مسائل تھے, اور آج بھی یہی ہیں. پھر پی ٹی آئی بھی نوکری اور مکان ہی کا دعویٰ کر کے اقتدار میں آئی تھی. تو یہ جو نئی ترین جماعت ہے ہمارے پاس, اور آج کی جماعتیں بھی انہی چیزوں کو دینے کے دعوے کر رہی ہیں. حالات کیوں اتنے تبدیل ہو گئے ہیں؟ یا یہ نفرت اب بہت ایکسٹریم پہ جا چکی ہے, ماضی میں نہیں تھی, یا شاید ایسے ہی رہی ہے شروع سے؟ دیکھیں سلان بھائی, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ جو بمبارمنٹ ہوتی ہے, اور یہ جو ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں ہے, یہاں سے بہت سارے لوگ ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کو نوجوان نسل اپنے انداز میں لیتی ہے, میچور لوگ اپنے اسٹائل میں لیتے ہیں. لیکن بہرحال امتیاز گل صاحب جس کی بات کر رہے ہیں, پرابلمز تو بہرحال موجود ہیں. ایک تو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جس طرح غربت, جس طرح حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے, اس میں جو مڈل کلاس تھا, مڈل کلاس وہ ہوتی ہے جو پلر ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کو چلانے کے لیے, اس کا ایک رول ہوتا ہے. جب مڈل کلاس لیمینیٹ ہو جائے تو وہ جو چھت ہوتی ہے وہ دڑام کر کے زمین کے اوپر گر پڑتی ہے, اور یہاں پہ مڈل کلاس کا اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. دوسرا, فیوچر کی ایک ہوپ ہوتی ہے جو سوسائٹیز کو چلاتی ہے. فیوچر کی ہوپ کیا ہوتی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے, اور اس کو اس امید سے وہ پڑھ رہا ہے, اور اس امید پہ وہ زندہ ہے اور آگے بڑھ رہا ہے کہ میں جب بی اے ایم اے کروں گا تو مجھے میرٹ پہ نوکری مل جائے گی. اور اگر اس کو ابھی ہم میسج دے دیں کہ آپ کے لیے نہ نوکری ہے, نہ کوئی پلیسمنٹ ہے,
آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، نوکری کسی MNA MPA کے بھتیجے بانجے کے لیے ہے اور آپ کے لیے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فیوچر کی ہوپ آپ نے اس کے لیے ختم کر دی، دروازے بند کر دیے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ فزیکلی ذرا سٹرانگ ہوگا، مینٹلی سٹرانگ ہوگا، تو وہ بندوق پکڑے گا، پستول پکڑے گا، اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کرے گا، وہ چور ڈاکو بنے گا. اور اگر کمزور ہوگا تو خودکشی کر لے گا. لیکن آپ نے وہ اگلی نسل سے فیوچر کی ہوپ چھین لی ہے. اس کے لیے میں کسی ایک ادارے کو، کسی ایک شخص کو، کسی ایک جماعت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. میں اوورآل سسٹم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا سسٹم بن چکا ہے اور ملک دن بدن انگورنیبل ہوتا جا رہا ہے. اس سسٹم کے تحت آپ کسی مہاتیر محمد کو لا کے بٹھا دیں، حضرت قائد اعظم کو قبر سے نکال کے لا کے بٹھا دیں، تو شاید مہینے کے بعد وہ بھی کہیں کہ مجھے واپس اسی جگہ بھیج دیں. کیونکہ آپ کا سسٹم جو ہے، جو آپ نے اس کشتی کے اوپر جتنا بوجھ لاد لیا ہے، وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہیں رہا. آپ کو میجر ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا، آپ کو چیزیں تبدیل کرنی پڑیں گی، آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا. ساری جماعتوں کو اور سارے رہنماؤں کو، جو لوگ اپنے آپ کو رہنما سمجھتے ہیں، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا اور اس میں اداروں کو بھی بیٹھنا پڑے گا اور پھر جا کے اس کا کوئی سلوشن نکلے گا. اگر کوئی ایک جماعت کہے کہ وہ اس کا کوئی حل دے سکتی ہے، اگر کوئی ایک ادارہ کہے کہ وہ ساری چیزیں ٹھیک کر سکتا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ 70 سال میں ارسلان بھائی، جی بالکل سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا، پوائنٹ آ گیا ذوالفقار بھائی. آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.